जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। IMF और पाकिस्तान के माबैन मुआहिदा हो गया है। कुछ दोस्त इसको इस हुकूमत की अजीम कामयाबी करार दे रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट दे रहे हैं। इस हवाले से चंद हकाइक मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और उसके साथ साथ अगला निगरान वजीर आजम कौन होगा उस हवाले से कुछ चीज़ें कोशिश होगी कि उसके ऊपर भी गुफ्तगू हो और कुछ मजीद चीज़ें हैं उनके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। अच्छा, पहली चीज़, IMF और पाकिस्तान के माबैन मुआहिदा हो गया है और मैंने देखा, ट्विटर मैंने खोला तो बहुत सारे जय्यद सहाफ़ी, दानिश्वर, दीगर हमारे काबिल एहतराम दोस्त इस तरह की बातें लिख रहे थे कि क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब को जाता है और ये हो गया और वो हो गया। मतलब तासुर ये था कि जैसे मौशी महाज पे पाकिस्तान ने कोई बहुत बड़ा कारनामा हासिल कर लिया। इस वक्त जो मईशत की हालत है, मैं पहले उसके ऊपर आ जाता हूँ और फिर मैं इस डील के ऊपर भी आता हूँ। इस वक्त मईशत की हालत जो वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख में, जी हाँ जी, रिकॉर्ड रुपए की कदर में कमी हुई है, क्योंकि ये जो डील है ये तकरीबन 1 बरस डिले से हुई है। 1 बरस, 8 माह से ज्यादा का अरसे से डिले से हुई है। ये पहले हो जानी चाहिए थी। और ये जो डील है ये नहीं हुआ कि डील इस तरह हो गई है कि वजीर आजम साहब ने जाके कोई चीज निगोशिएट की। नहीं, एक एक शर्त उनकी मानी गई है, एक एक शर्त। वो पाकिस्तान बजट बनाता था, वो बजट देखते थे और यूं फेंक देते, कहते नहीं दोबारा जाओ, दोबारा लिख के लाओ। मतलब इस किस्म की सूरत हाल थी। आखिरी टाइम तक जब बजट आ भी गया उसके बाद दोबारा उसमें 215 अरब के टैक्सेस डाले गए और यहां पे ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे ये कोई बहुत बड़ा कारनामा हो गया और वजीर आजम साहब की बहुत बड़ी कामयाबी हो गई। तो या तो होता ना कि अपनी शराइत में हम उनको मनवा लेते और 8 महीने पहले मनवा लेते, चले 6 महीने, चले 3 महीने पहले मनवा लेते, तो हम मान जाते कि जी ये बहुत बड़ा ही कोई मुआहिदा हुआ और इसमें पाकिस्तान ने बड़ा निगोशिएट करके जो है कोई चीज हासिल की। नहीं, आपने उनकी सारी शर्तें मान ली। एक शख्स आपके सामने शर्त रख रहा है कि जनाब तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगा। आप कह रहे नहीं जी मैं पहले ये कर ले, नहीं पहले वो कर ले, और 1 साल आप डिले करते रहते हो और उस दौरान आपका नुकसान होता रहता है। और साल के बाद, 8 महीने के बाद आप उसकी तमाम शर्तें मान लेते हैं और फिर आप कहते हैं देखा मेरी कामयाबी जबरदस्त। और अब जो दोस्त ये तासुर दे रहे हैं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है, अगर देखें इस 1 बरस के दौरान मुल्क के साथ हुआ क्या, मैं थोड़ी सी तफसीलात आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की जो नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है ना, उसमें भी तकरीबन 1 अरब, जी हाँ जी, 1 अरब डॉलर की उसमें सिर्फ कमी आई। ओवरऑल जो हमारी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस वगैरह हैं उनमें आपको पता है तकरीबन 7 अरब डॉलर से ज्यादा की, जी हाँ जी, 7 अरब डॉलर से ज्यादा की कमी आई है। लेकिन नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की भी अब आई है, जो तफसीलात सामने, उनमें भी तकरीबन 1 अरब डॉलर की कमी आई है। और उसके साथ साथ जो ये फिगर जो है ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हैं, ये मेरे कोई फिगर नहीं है। डॉन न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, दीगर जो मीडिया के इदारे हैं उन्होंने भी इसको रिपोर्ट किया है। सिंस जो फरवरी है, ये जो इस रवां बरस की, गवर्नमेंट ने परमिट किया शुगर एक्सपोर्ट्स को परमिट किया, तो देयर हैज बीन ए सिग्निफिकेंट सर्ज इन इट्स एक्सपोर्ट वॉल्यूम। जो एक्सपोर्ट थोड़ी सी बेहतर हुई वो इस तरह हुई कि जनाब जो शुगर को एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी गई, अगर वो एक्सपोर्ट की इजाजत ना दी जाती तो इससे भी ज्यादा कमी आती। और एज ए कॉन्सिक्वेंस द रिटेल प्राइस ऑफ स्वीटनर हैज सोर्ड टू 140 पर केजी इन द लोकल मार्केट। जो ये इजाजत तो दी गई, डॉलर कमाया किसने कमाया? शुगर बनाने वालों ने। ये शुगर माफिया कहते थे ना कि जी पिछली गवर्नमेंट में, इस गवर्नमेंट में जनाब जब इन्होंने इजाजत दी तो मार्केट का रेट जो है वो 140 पे चला गया और उससे थोड़े से जी डॉलर वगैरह तो आया पाकिस्तान के अंदर, लेकिन किन की जेबों में आया वो आपको भी पता है। पाकिस्तान एक्सपोर्टेड 2,14,000 टन ऑफ शुगर फ्रॉम फरवरी टू मई इन फाइनेंशियल ईयर 2023। रवां बरस फरवरी से मई तक पाकिस्तान ने 2,14,000 टन से ज्यादा की शुगर एक्सपोर्ट की और कंपेयर टू नो फॉरेन सेल्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ लास्ट ईयर। लेकिन गुज़िश्ता बरस इस अरसे के दौरान, जब पहले इमरान खान की हुकूमत थी, फिर इनकी कुछ माइन की हुकूमत थी, उसमें कोई भी एक्सपोर्ट्स नहीं हुई इस शुगर की। और अब ये फिर कहते हैं कि जी शुगर माफिया, वो पिछला शुगर माफिया था। तो ये हालत है आपकी एक्सपोर्ट्स की। अगर आप दीगर चीजों की तरफ देखें तो रुपए की कदर में रिकॉर्ड कमी हुई। माली साल 2023 के दौरान रुपए की कदर में रिकॉर्ड जो है 28% गिरावट देखी गई। 28% गिरावट, ये कोई छोटी गिरावट नहीं है। आपने देखा डॉलर कहां से कहां चला गया, पाउंड कहां से कहां चला गया, ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। और इस अरसे के दौरान ये एक और चीज भी मैं आपसे शेयर कर दूं, इस अरसे के दौरान जो GDP ग्रोथ थी पिछली हुकूमत की थी 6%, ये
3% پہ تقریباً لے آئے. جو آپ کا ایگریکلچر تھا وہ 4% سے زیادہ اس میں گروتھ تھی، یہ اس کو تقریباً 1.5% پہ لے کے آ گئے. انڈسٹریز جو تقریباً 7% گرو کر رہی تھی انڈسٹری، اس کو یہ منفی تقریباً 3% پہ لے گئے. سروسز کو 6% سے 8% پہ آ گئیں. اسی طرح آپ کے جو پر کیپٹا انکم ہے وہ تقریباً $1700 سے کم ہو کے آپ کی پر کیپٹا انکم جو ہے $1500 کے قریب آ گئی. ہر چیز میں آپ کو کمی نظر آئی، انویسٹمنٹ میں ہر چیز میں آپ کو کمی نظر آئی. اور یہ وہ دور تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ 6% جب گروتھ تھی، ایگریکلچر 4% بڑھ رہا تھا، انڈسٹریز بڑھ رہی تھی، آپ کی ریمیٹنسز ایکسٹرا آ رہے تھے، آپ کی ایکسپورٹس ایکسٹرا ہو رہی تھی. اور اس وقت آپ کو دوست بتاتے ہوتے تھے، ہمارے صحافی دوست بھی، کہ ملک کی معیشت تباہ کر دی جو ہے نااہلوں نے، کھلاڑی نے ملک کی معیشت تباہ کر دی، لٹ گیا پاکستان. اور ابھی یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ عظیم کارنامہ ہو گیا کہ کیونکہ IMF سے ہم نے سال کے بعد ایک ڈیل کر لی انہی کی شرائط پہ جو ہم 8 مہینے پہلے بھی کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان کے روپے کی قدر میں ریکارڈ کمی آئی. معیشت جس نہج پہ پہنچ گئی وہ بھی آپ کے سامنے، ہزاروں کنٹینر ابھی بھی پورٹ کے اوپر پھنسے ہوئے، ابھی بھی پورٹ کے اوپر پھنسے ہوئے. ایلسیز نہیں کھل رہی ہیں. پاک سوزوکی موٹر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی مینوفیکچرنگ بند کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں جو ہے وہ ڈالر نہیں مل رہا، اسٹیٹ بینک ڈالر نہیں دے سک رہا. تو یہ ساری چیزیں یہ سال پہلے بھی ہو سکتی تھیں، ساری شرطیں بھی ان کی مانیں، سب کچھ کیا. لیکن سلام ہے ان دانشوروں کو، ان جید صحافیوں کو جو کہہ رہے ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب کا عظیم کارنامہ ہے. اور پچھلے دور میں ہمیں میڈیا کیا بتاتا تھا جب یہ ساری گروتھ ہو رہی تھی کہ جی لٹ گئی اکانومی، معیشت تباہ ہو گئی. مطلب اتنی زیادہ عوامی شعور کی توہین. اب یہ جو IMF کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے، کیا اس ڈیل کے نتیجے میں کوئی پاکستان میں ایک دم سے ترقی کا سفر شروع ہو جائے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ ڈیل ہوئی ہے، اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے. کوئی اس میں پاکستان کو ایک جو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے وہ تھوڑا بہت ٹل گیا ہے کہ ڈیفالٹ اب نہیں ہوگا، کچھ تھوڑی بہت اوپر سے فنڈنگ آ جائے گی. لیکن کیا اس سے پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ بالکل مسائل حل نہیں ہوں گے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ $3 ارب کی آپ مان لیں جی یہ ڈیل ہے ساری اور یہ آپ کو ملے گا. میں کہتا ہوں 5 ارب کی کر دیں، میں مثال دے رہا ہوں. 7 ارب تو آپ کے صرف ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز میں کم ہو گئے ہیں. ہر برس آپ کے ریمیٹنسز میں اضافہ ہو رہا تھا، جو باہر سے پیسے آ رہے تھے، آپ کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا تھا، ان سب میں کمی آئی ہے. تو یہ تو ایک بالکل وقتی آپ کو ریلیف ہے. اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑے گا. اور پاکستان کی اکانومی بہتر ہو، PTI کے دور میں ہو، نون لیگ کے دور میں ہو، پیپلز پارٹی کے دور میں بہتر ہو، تو وہ ہمارے لیے تو خوشی کی بات ہے ایسے پاکستانیوں کے لیے، اس لیے کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی. لیکن اس وقت ریکارڈ مہنگائی پہ آپ نے لیا، ایک سال کے اندر آپ نے ریکارڈ جو ہے بربادی کی اس اکانومی کی، جو آپ کی اکنامک گروتھ ہے. اور یہ اگین فگرز وہ نہیں ہے کہ جو کوئی میڈیا کوٹ کرتا ہے یا کوئی میں کوٹ کر رہا ہوں یا کوئی اور کوٹ کر رہا ہے، یہ حکومت کے اپنے اکنامک سروے کے فگرز ہیں کہ یہ کس نہج پہ لے کے آگے. اور آج جو ہے ہمیں مبارکباد دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ شہباز شریف کا عظیم کارنامہ ہے. وہ شہباز شریف جس کی حکومت، وہ بلاول صاحب جن کی حکومت، وہ مریم بی بی جن کی حکومت، وہ نواز شریف جنہوں نے اسپیشل وزیر خزانہ بھیجا لندن سے، ٹھیک ہے، اسپیشل وزیر خزانہ، وہ سرکاری طیارے پہ آئے، وہ ایک برس میں اکانومی کو کہاں پہ لے کے آ گئے. وہ سارے فگرز میں نے آپ کو بتائے اور مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ روز جاتے ہیں گروسری پہ. اور آج آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جی بہت بڑا کارنامہ ہے. اور پہلے آپ کو بتایا جاتا تھا کہ جی معیشت تباہ ہو گئی، لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے. تو مطلب تھوڑا سا ہمیں بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے. تو اتنی بڑی معاشی تباہی بربادی کے بعد انہی کی شرائط مان کے، انہی کی شرائط کے مطابق سب کچھ کر کے ان سے اب ہم پیسے لے رہے ہیں، ڈیل لے رہے ہیں. اگر یہ چیز ہم سال پہلے کر لیتے، 8 مہینے پہلے کر لیتے تو ہمارا اتنا نقصان نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود اس کو شہباز شریف صاحب کا عظیم کارنامہ کچھ دوست بتا رہے ہیں. تو ان کو بھی سلام ہے، IMF والوں کو بھی سلام ہے، حکومت کو بھی سلام ہے، اور آپ سب کو بھی سلام ہی ہے. اور کیا کر سکتا ہوں اس وقت میں کہ ٹھیک ہے کہ نہیں. تو آپ کو اس لیے میں سلام کیا ہے کیونکہ برداشت تو آپ کر رہے ہیں نا جو اس ملک کی معیشت کی حالت ہے، جہاں پہ چیزیں جس نہج پہ آ گئی ہیں کہ آج لوگوں کے پاس بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، گروسری کے پیسے نہیں ہیں. جو حالت ہے پوری قوم کی، جو معاشی حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی محاذ ہے اس پہ بھی عظیم کارنامے جاری ہیں. دبئی میں بیٹھ کے ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جناب یہ کیا ہوگا تو وہ کیا ہوگا. اسی سے آپ اپنی قوم کی عظمت کا اندازہ لگا لیں کہ ہمارے فیصلے یا تو لندن میں ہوں گے یا دبئی میں ہوں گے. تو اتنی ہم عظیم قوم ہیں، ہم اتنی ماڈرن قوم ہیں. یہ ایسے کہتے ہیں بیکورڈ ہے ہم لوگ، پاکستان جناب ایک غیر ترقی یافتہ ملک ہے، ایک ترقی پذیر ملک ہے. نو، وی آر ناٹ. ہمارے تو فیصلے لندن میں ہوتے ہیں.
کون سا اور ملک ہے جس کے کابینہ لندن میں بیٹھ کے فیصلے کرتی ہے؟ کسی ترقی یافتہ ملک کی بھی سننا ہے کبھی امریکہ کی کابینہ جائے لندن میں اور وہاں پہ بیٹھ کے کرے یا دبئی میں؟ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری ترقی کا لیول کیا ہے. ہم تو اپنے فیصلے بھی جا کے کرتے ہیں لندن میں، دبئی میں. یہ تو غریب لوگ ہوتے ہیں انڈیا جیسے، چائنا جیسے، جو اپنے ممالک میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں. ہم ویسے نہیں ہیں. ہماری سوچ اونچی ہے، کم از کم سوچ اونچی ہونی چاہیے. لندن ہم ملک کو بنا نہیں سکتے تو وہاں پہ جا کے فیصلے تو کر سکتے ہیں نا. وہاں سے ایک سرکاری طیارے کے اوپر وزیر خزانہ تو لا سکتے ہیں نا. تو اونچی سوچ کے مطابق پاکستان میں اونچے فیصلے ہو رہے ہیں آج کل. اب اگلا نگران سیٹ اپ کیا ہوگا؟ بہت سارے اس میں حوالے سے ڈفرینٹ اطلاعات آ رہی ہیں، ڈفرینٹ خبریں آ رہی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اکتوبر نومبر میں الیکشنز ہو جائیں گے. اب یہ بھی چیز نظر آ رہی ہے کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن اور پنجاب میں الیکشن نہ ہونا، اس میں بڑا ان کے لیے، پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے بڑا جو درد سر تھا وہ کیا ہے؟ وہ ہے عمران خان کی مقبولیت، وہ ہے پی ٹی آئی. کیا وہ کم ہوئی ہے؟ وہ نہیں ہوئی ہے. کیا پارٹی کو ختم کر دیا گیا؟ پارٹی تو ابھی تک اس طرح ختم نہیں ہوئی ہے. میجورٹی پارٹی ساتھ کھڑی ہے. اور سب سے اگین بات یہ ہے کہ ہم دبئی میں، لندن میں جو ہے منصوبہ تو بنا سکتے ہیں، پلاننگ تو کر سکتے ہیں الیکشن کی، لیکن پرابلم یہ ہے کہ لندن اور دبئی سے پھر ہم ووٹر نہیں لا سکتے. ووٹر تو آن گراؤنڈ یہاں پہ ہے جس نے ووٹ دینا ہے. تو اب اس کو مزید ٹائم دینے کے لیے ہو سکتا ہے کہ انتخابات کو آگے لے جائیں. اور وزیر اعظم کے بھی مختلف نام آ رہے ہیں، میڈیا کے اندر بھی باتیں ہوتی رہی. وہ ایک جگہ پہ میں نے تو سنا کہ میرا نام بھی آ رہا ہے. کسی نے پوچھا جی کس کا نام آ رہا ہے؟ کوئی میڈیا کی پرسنالٹی کا نام آ رہا ہے. تو میں نے کہا میں بھی میڈیا کی پرسنالٹی ہوں، میرا بھی نام آ سکتا ہے. اور میں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اگر مجھے وہ بنا دیں. آپ لوگوں کو اگر کوئی اعتراض ہے تو کامنٹس میں بتا دیجئے گا. نہیں تو میں نے کہا کہ جس طریقے سے چل رہا ہے یہ ملک تو میں بھی چلا ہی لوں گا. جو سب کچھ ہو رہا ہے، مطلب آپ نے دیکھ رہے ہیں جو کچھ جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں. تو میں نے کہا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں اگر مجھے بنا دیں. تو میرے ذرائع تو بالکل پکے ہیں کہ مجھے ہی بنائیں گے. پر اینی وے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مختلف چیزوں کے اوپر غور ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا پرولونگ نگراں سیٹ اپ آ جائے، 5-6 مہینے اوپر نیچے ہو جائیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معین قریشی ٹائپ کوئی فارمولا بھی ہو جائے کہ یہ معیشت کو سنبھالنے کے لیے، اس لیے کہ معیشت کی جو حالت ہے وہ سب سے بڑا اس وقت ایک طرح سے سیٹ بیک ہے، رکاوٹ ہے اس حکومت کے لیے کہ عوام کو یہ جو مرضی بتاتے رہیں. میرے جیسے دوست جو ہے وہ ٹویٹر پہ شہباز شریف صاحب کو مبارک بادیں دیتے رہیں، لیکن جب آپ نے جا کے دہی لینا ہے، آٹا لینا ہے، چینی لینی ہے تو آپ کو تو حالات پتہ چل جائیں گے فوراً کہ کیا ہے. تو معیشت کی بہتری کے لیے یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا جینیس باہر سے لایا جائے، کوئی معین قریشی ٹائپ کا جو ماضی میں بھی، کہ جناب وہ اکانومی کو بہتر کر دے اگلے 5-6 مہینے میں، اور پھر جناب اس کا کریڈٹ لے کے ہم لوگ جو ہے وہ انتخابات میں جائیں. ان چیزوں کے اوپر بھی غور ہو رہا ہے. اب کیا ہوگا حتمی پاکستان میں جو چیزیں ہیں وہ دن بدن چینج ہوتی رہتی ہیں، اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. تو پھر جناب اس طرح کے حالات بہتر ہو جائیں، معیشت کے حالات بہتر ہو جائیں تو پھر الیکشنز میں جایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر نگراں سیٹ اپ تھوڑی زیادہ دیر کے لیے آتا ہے تو اس میں پی ٹی آئی کو ختم کرنے میں بھی آسانی ہوگی. پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف جو کارروائی کرنی ہے، جو مقدمات وغیرہ چل رہے ہیں، جو کچھ بھی ہیں، اس میں بھی ٹائم مل جائے گا کہ عدالتوں میں معاملات کسی منطقی انجام تک پہنچ جائیں. اور جس طرح بہت ساری کارروائیاں نگران حکومت کر رہی ہے پنجاب کے اندر تحریک انصاف کے خلاف، اسی قسم کی کارروائیاں پھر اگر وفاق میں بھی نگراں حکومت کرے گی تو ان لوگوں نے کہنا ہے کہ جی ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو نگراں حکومت ہے. پر نگراں حکومت تو ان لوگوں نے اپنی منشا سے لگانی ہے نا. مشاورت کون کرے گا؟ راجہ ریاض صاحب اور یہ لوگ مل کے حکومت لگائیں گے، نگراں حکومت. اور پھر وہ ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی عمران خان کا ٹرائل کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، اس میں بھی عالمی برادری کو یہ میسج دینے کے لیے کہ نہیں جی دیکھیں ہم نے تو کہیں نہیں اس کا ٹرائل بھیجا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو وہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ کر رہا ہے. پر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کون لگا رہا ہے؟ یہی دوست سارے مل کے لگا رہے ہیں، یہ اسی کے اوپر تو مشاورت کر رہے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، چیزیں کس طرف جاتی ہیں. پلاننگ تو بہت کچھ ہو رہی ہے، لیکن اگین ووٹر دبئی اور لندن سے نہیں آئے گا. منصوبہ بے شک دبئی اور لندن میں بنتا رہے، ہم جتنی مرضی ترقی کرتے رہیں اور منصوبے وہاں پہ جا کے بناتے رہیں، لیکن ووٹر جو ہے نا وہ تو گراؤنڈ پہ پاکستان میں ہی ہوگا. اس نے کس کو ووٹ دینا ہے وہ اس وقت تک تو صورتحال بالکل واضح ہے. اور واضح اس لیے ہے کہ اس حکومت کی جو معاشی ناکامیاں ہیں جس سے ووٹر متاثر ہوا ہے، اور باقی جو بھی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.